इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कब्र में क्या क्या होगा? हम सब अपने फ्यूचर हाउस के बारे में इमेजिन करें कि हम उसको किस तरह तैयार कर रहे हैं। लड़कियों के लिए तो ये बात समझना मुश्किल नहीं, क्योंकि हर लड़की शादी के ख्वाब देखती है और फिर शादी के बाद अगला घर और नया घर बनाने का सोचती है, और उसकी सफाई सुथराई और डेकोरेशन और उसके लिए बहुत सारी मेहनत। लेकिन याद रखिए कि सिर्फ शादी के बाद अगला घर नहीं होता, उससे अगला घर जो है, जो मौत के बाद हम सबको मिलने वाला है, वो भी एक घर है। उसकी तरफ भी हमें तवज्जो करनी चाहिए और उसके भी ख्वाब देखने चाहिए कि वो कैसा होगा। क्योंकि दुनिया के घर में तो हम ज्यादा से ज्यादा कितना जी सकते हैं, चंद साल, लेकिन कब्र में मालूम नहीं सैकड़ों साल रहना है या हजारों साल रहना है, अल्लाह आलम। अगर वो घर उम्दा है तो राहत और आराम है, और अगर वो घर खराब है तो फिर कोई फरियादी फरियाद सुनने वाला नहीं। दुनिया में किसी अस्पताल में अगर कोई बीमार कराहता है तो बहुत सारे डॉक्टर और नर्सेज उसके इलाज के लिए आगे बढ़ते हैं, उसको सुकून बख्शते हैं। लेकिन कब्र में कौन आएगा? कोई भी नहीं। वहाँ सिर्फ हमारा अमल साथ होगा। तो आइए देखते हैं कि कब्र में नेमतें कौन कौन सी होगी। जन्नत का बिस्तर और लिबास का मिलना। और ये नेमतें किसके लिए होगी? जो सवालों का सही जवाब देगा। सैयदना बराए इब्न आज़िब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, तो आसमान से एक पुकारने वाला पुकारता है, यानी अल्लाह ताला, कि मेरे बंदे ने सच कहा, बस इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, इसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाजा खोल दो और इसे जन्नत के कपड़े पहना दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उसके पास जन्नत की राहत, रिस्क और खुशबू आती है। कब्र में क्या आता है? जन्नत की राहत, रिस्क और खुशबू। और फरमाया उसके लिए उसकी कब्र को ताहद निगाह कुशादा कर दिया जाता है, जन्नत का दरवाजा खोला जाना। सैयदना अबू हुरैरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि सवाल जवाब के बाद फिर उसके लिए जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा खोल दिया जाता है और उसे कहा जाता है, ये तेरा इस जन्नत में ठिकाना है, और जो कुछ अल्लाह ने तेरे लिए इसमें तैयार किया है, यानी जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए तैयार किया है वो तुम देखो। तो उसकी खुशी और सुरूर में इजाफा हो जाता है। ये खुशकिस्मत लोग हैं, अल्लाह ताला हमें भी उनमें शामिल कर ले कि जो वहां पर अपने टेस्ट में कामयाब होकर खुश होंगे। जैसे आज आप सर्टिफिकेट लेकर खुश होंगे इंशाल्लाह कि आपकी कोशिशें काबिल कदर ठहरी। तो असल सर्टिफिकेट वो है जो कब्र में मिलेगा, जो वहाँ कामयाब हो गया वो असल कामयाब है। फिर उसके लिए जहन्नम के दरवाजों में से एक दरवाजा खोला जाता है और उसे कहा जाता है, अगर तूने इसकी नाफरमानी की होती तो ये तेरा ठिकाना होता, और जो कुछ अल्लाह ने इसमें तेरे लिए तैयार किया हुआ है, तो उसकी खुशी और सुरूर में इजाफा हो जाता है कि शुक्र अल्लाह ने मुझे आग से बचा लिया। सुबह शाम जन्नत का ठिकाना दिखाया जाता है। जैसे बेडरूम के अंदर टेलीविजन में लोग तरह तरह के मनाजिर देखते हैं, नेचुरल ब्यूटी देखते हैं या और खूबसूरत चीजें देखते हैं, तो बैठे बैठे अपने बेडरूम में ही खुश हो रहे होते हैं। तो इसी तरह कब्र में लेटे हुए जब अहले जन्नत, यानी जिनको इंशाअल्लाह कामयाबी नसीब होगी, वो जन्नत का अपना ठिकाना देखते हैं तो उसको देखकर खुश होते रहते हैं। सैयदना इब्न उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जब तुम में से कोई मर जाता है तो सुबह शाम उसका ठिकाना उस पर पेश किया जाता है। अगर वो जन्नत वालों में से है तो जन्नत वालों का मकाम, और अगर दोजख वालों में से है तो दोजख वालों का मकाम उसे दिखाया जाता है और उससे कहा जाता है, ये है तेरा ठिकाना, जब तक कि अल्लाह क़यामत के दिन तुझे उठाकर इस जगह न पहुंचा दे, यहाँ जाने वाला है, तो ये है तेरा घर, ये है तेरा घर। बार बार उसके मनाजिर दिखाए जाते हैं। अपना ठिकाना देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करना। सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जन्नती को जहन्नम में उसका ठिकाना दिखाया जाता है और वो कहता है, अगर अल्लाह ने मुझे हिदायत न दी होती तो मैं यहाँ होता। इस हिदायत पर कितना अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और ये बात उसके लिए शुक्र का बायस बन जाती है। क्या आज दुनिया में आप अल्लाह की दी हुई हिदायत में शुक्रगुजार होते हैं? अल्लाह तेरा शुक्र है तूने कुरान की नेमत दी, तेरा शुक्र है तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान दी, तेरा शुक्र है तूने हमें दीन की समझ दी। जो आज दीन को पाकर शुक्रगुजार होते हैं, इंशाअल्लाह वो इस पर अमल करते हुए कब्र में भी शुक्रगुजार होंगे अल्लाह के फजल से। कब्र का 70 हाथ कुशादा और सरसब्ज कर दिया जाना। कतादा कहते हैं कि हमें ये बात बताई गई कि उसके लिए उसकी कब्र 70 हाथ कुशादा कर दी जाती है और उसको इस दिन तक सब्जे और खुशहाली से भर दिया जाता है।
جب وہ لوگ اٹھائے جائیں گے. یعنی قبر کے اندر بھی ایک سبزہ ہوتا ہے اور قیامت تک اس کی قبر کے اندر یہی رہتا ہے. قبر میں 14ویں کے چاند کی روشنی ہونا. سیدنا ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بے شک مومن شخص اپنی قبر میں سبز باغیچے میں ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ سبز باغیچے میں ہوتا ہے. سبحان اللہ، جیسے باغ میں گارڈن میں ہوتا ہے. پھر اس کے لیے اس کی قبر کو 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے. دنیا میں کس کا گھر اتنا بڑا ہے؟ اتنا گھر تو دنیا میں بھی بڑا نہیں ملتا جتنا مومن کو قبر کے اندر بڑا گھر ملے گا. اور اس کے لیے 14ویں کے چاند کی طرح روشنی کر دی جاتی ہے، جس میں اس کو سکون ملتا ہے، کیونکہ اگر سورج کی روشنی ہوتی تو تھک جاتا. گھر والوں کو خبر دینے کی تمنا کرنا. سیدنا جابر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ مومن اپنی قبر کی کشادگی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے فرشتوں مجھے چھوڑ دو، میں گھر والوں کو خوشخبری دے دوں. لیکن اسے کہا جاتا ہے کہ اب یہاں آرام سے رہو، یعنی اب گھر والوں سے کوئی رشتہ تعلق نہیں قائم ہو سکتا. بالکل ایسے ہی نا کہ جیسے ہم کہیں پر بھی ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم فوراً، اور آج کل تو سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ جو کھاتے ہیں اس کی بھی تصویر اتار کے پیچھے بھیج رہے ہوتے ہیں، اور جو پہنتے ہیں اس کی بھی. تو قبر میں جا کر بھی کیا چاہیں گے کہ پیچھے والوں کو بتائیں، لیکن وہاں کوئی واٹس ایپ نہیں ہوگا. نیک اعمال کا قبر کی تنہائی کو دور کرنا. سیدنا براء بن عازب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور اس قبر میں کہ مومن کے پاس ایک خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور انتہائی عمدہ خوشبو والا ایک شخص آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس چیز کی خوشخبری پاؤ جو تمہیں خوش کرے گی، یہ وہی تیرا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، تمہارا چہرہ خیر لایا ہے. تو وہ کہتا ہے میں تمہارا نیک عمل ہوں. سبحان اللہ. قبر میں کوئی ساتھ نہیں جائے گا لیکن نیک عمل ساتھ ہوگا. ہم سب اپنے قرآن پڑھنے کو دیکھیں، نمازوں کو دیکھیں، دعاؤں کو دیکھیں، لوگوں کے ساتھ خیر و بھلائی اور احسان کے کاموں کو دیکھیں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں. اس پر وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت ابھی قائم کر دے. ابھی تو ڈر لگتا ہے نا کہ قیامت نہ آ جائے کہیں، تو وہ کہے گا ابھی قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل خانہ اور اپنے مال کی طرف واپس لوٹ جاؤں، تاکہ جا کے ان سے ملوں. یہ انسان کے اندر قدرتی ایک اٹریکشن ہوتی ہے اپنے گھر والوں سے ملنے کی. انسان دنیا میں کہیں بھی سیر و تفریح کر کے آئے لیکن جو مزہ اور لطف اس کو اپنوں کے اندر آتا ہے وہ کہیں نہیں آتا. تو وہاں بھی وہ کیا چاہے گا کہ میں اپنی اس خوشی کو اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کروں. اور ایک روایت میں ہے اس کے پاس متشکل ہو کر، یہ شکل بنا کر ایک ایسا آدمی آتا ہے جس کا چہرہ انتہائی خوبصورت، کپڑے انتہائی خوبصورت، خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ کسی بھی ایسے شخص کی کمپنی میں آپ کا دل کتنا خوش ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے تو خوشخبری پا اس چیز کی جو تجھے خوش کرے. خوشخبری پا لے اللہ کی رضامندی اور باغات کی جن میں ہمیشہ کی نعمتیں ہیں. یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا. تو وہ فوت شدہ شخص اس سے کہتا ہے تجھے بھی اللہ خیر کی بشارت دے، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ خیر لایا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں. اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ تو اللہ کی اطاعت میں بڑی جلدی کرتا تھا، یعنی نیکی کے کاموں میں آگے آگے ہوتا تھا، اور اللہ کی نافرمانی میں بہت ہی سست تھا، یعنی پیچھے ہوتا تھا، جھجکتا تھا، ڈرتا تھا. اللہ تجھے بہترین بدلہ دے. تو ہم اپنی قبر میں کیا چاہتے ہیں اس کے مطابق اپنے دنیا کے عمل درست کر لیں. صدقہ کا قبر کی آگ بجھانا. سیدنا عقبہ بن عامر سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت بجھاتا ہے. قبروں کی آگ اور گرمی صدقے سے بجھتی ہے. اور مومن روز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. مومن قیامت کے دن صدقے کے سائے میں ہوگا. اس لیے چاہے ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ اللہ کے راہ میں دے، دینے والے بنے. ہمیشہ دینے پر حرص رکھے اور یاد رکھیے دینے والوں کو ملتا ہے. جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بھی زیادہ لوٹاتا ہے. اور قسم کھا کر یہ بات کہی گئی کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میت کے لیے اس کی قبر کی لمبائی اور چوڑائی میں 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی، کھلی کر دی جاتی ہے. پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے. پھر اسے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ. تو وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤں تاکہ میں انہیں خبر دے دوں. تو وہ دونوں کہتے ہیں اس دلہن کی طرح سو جاؤ جسے کوئی نہیں جگاتا مگر وہ جو اس کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی اس خوابگاہ سے اٹھائے گا. یعنی قیامت کے دن پھر وہ آرام سے اس نیند سے اٹھے گا. کتنی خوبصورت قبر ہے نیک عمل کرنے والوں کی. روح کا سبز پرندوں میں ڈالا جانا.
سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جسم کو اسی طرح لوٹا دیا جاتا ہے جیسے اس کی ابتدا ہوئی تھی، اور اس کی روح کو ایک پاکیزہ جسم میں ڈال دیا جاتا ہے جو کہ پرندے ہیں جو جنت کے درختوں کے ساتھ لٹکے ہوتے ہیں، یعنی یہ شہیدوں کا انجام ہے۔ شہداء کو گھر اور رزق ملنا، سیدنا ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء جنت کے دروازے پر موجود ایک نہر کے کنارے پر سبز رنگ کے خیمے میں رہتے ہیں، ان کی طرف ان کا رزق جنت سے صبح و شام آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت کا کھانا، ایک انصاری صحابی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے میں نکلے، اور میں اس وقت نوعمر تھا اور اپنے والد کے ساتھ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے گڑھے کے کنارے بیٹھ گئے اور قبر کھودنے والے کو تلقین کرنے لگے کہ سر کی جانب سے اسے کشادہ کرو اور دونوں پاؤں کی طرف سے کشادہ کرو، البتہ اس کے لیے جنت میں انگور کے بہت سے خوشے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دفنانے سے پہلے ہی اس کے لیے خوشخبری دے دی۔ شہداء کی خصوصی مہمان نوازی، سیدنا مسروق سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا، اور جنہیں اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے انہیں مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کر چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں، ان کے لیے ایسی قندیلیں ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، اور وہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں کھاتی اور پھرتی رہتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں، یعنی جہاں سے جاتی ہیں۔ ان کا رب ان کی طرف جھانک کر دیکھتا ہے اور فرماتا ہے کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم کس چیز کی خواہش کریں، حالانکہ ہم جہاں چاہتے ہیں جنت میں کھاتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے اس طرح 3 مرتبہ فرماتا ہے، پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی چیز مانگے بغیر چھوڑا نہیں جائے گا تو وہ عرض کرتے ہیں اے رب، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحیں ہماری جسموں میں لوٹا دے، یہاں تک کہ ہم تیرے راستے میں ایک مرتبہ پھر قتل کیے جائیں۔ پھر جب اللہ دیکھتا ہے کہ انہیں اب کوئی ضرورت نہیں تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی اتنی کیئر کرتے ہیں۔ نیک اعمال کا ثواب پہنچتے رہنا، 3 قسم کے اعمال کا سلسلہ جاری رہنا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو 3 اعمال کے سوا اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے، یا نیک اولاد جو اس میت کے لیے دعا کرتی ہے، یہ مرنے کے بعد بھی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ اولاد کی دعا سے درجات بلند ہونا، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرمائیں گے تو وہ عرض کرے گا اے رب یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری اولاد کا تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے۔ تو ہم سب کو اپنے والدین کے لیے جو فوت ہو چکے ہیں بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ میں دعا کرتی ہوں، میں اپنے والد کی نیت کرتی ہوں، آپ سب اپنے اپنے والدین کی جو دنیا سے جا چکے ہیں یا دادا دادی جو بھی، ان کے لیے نیت کر لیجیے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم أدخله الجنة اللهم أدخله الجنة اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ جہاں اپنی بخشش کی دعا مانگا کرے وہاں اپنے والدین کی بخشش کی دعا بھی ضرور کیا کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا۔ تو والدین کا شکریہ صرف اس طرح ادا نہیں ہو سکتا کہ ہم انہیں کہیں آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میں پیدا کیا یا میں پالا۔ شکر عمل سے ہوتا ہے، اور وہ عمل کیا ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کیا جائے۔ کوئی سوال؟ کیوں نہیں ٹھیک؟ مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹی تھی اور میری والدہ نے یہ حدیث مجھے سنا دی تھی، ابھی میں نے ہوش نہیں سنبھالا تھا۔ ان کو تھوڑا سا پہلے آپ راہ ہموار کریں کہ دیکھیں ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے آئیں، جہاں ایک طرف قبر میں نعمتیں ہیں وہاں دوسری طرف قبر میں عذاب بھی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی، اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے پناہ میں رکھے۔ اس پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عذاب قبر حق ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو. یہ کون دعا کر رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا کہاں پڑھی جاتی ہے کچھ پتا ہے آپ کو؟ تشہد کے بعد. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. جہاں ہم رب جلنی پڑھتے ہیں نا تو چاہے تو اس کی جگہ آپ پڑھ لیں، چاہے تو اس کے ساتھ پڑھ لیں، دونوں صورتیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو ہمیشہ پڑھتے تھے. ہمیں بھی پڑھنی چاہیے اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر عذاب قبر سنوا دیتے تو لوگ دفن کرنا چھوڑ دیتے. سیدنا انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کا عذاب سنا دے. جانوروں کو عذاب کی آوازیں آنا. سیدنا ابن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ یقیناً جانور ان کی آوازیں سنتے ہیں. سیدنا زید بن ثابت سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے پر سوار ہو کر بنو نجار کے باغ میں جا رہے تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک وہ گدھا بھدک گیا. قریب تھا کہ وہ آپ کو نیچے گرا دے، یعنی ایک دم سرکش ہو گیا. دیکھا تو وہاں 6 یا 5 یا 4 قبریں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی ان قبر والوں کو جانتا ہے؟ تو ایک آدمی نے عرض کیا کہ میں جانتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ لوگ کب مرے تھے؟ اس آدمی نے عرض کیا یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ان لوگوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی قبر کا عذاب سنا دے جسے میں سن رہا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کا رخ ہماری طرف کیا اور فرمایا تم لوگ آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. انہوں نے یعنی صحابہ نے عرض کیا ہم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. انہوں نے صحابہ نے عرض کیا ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا تم ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو. انہوں نے عرض کیا ہم ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. آپ نے فرمایا تم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو. انہوں نے صحابہ نے عرض کیا ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم تھی وہ سچویشنل بھی ہوتی تھی. جس وقت جو سچویشن پیش آتی اس کے مطابق لوگوں کو تعلیم دیتے. کیا آپ شادی کی مجلس میں یہ کتاب لے جائیں گی؟ کیا خیال ہے؟ شادی والے دن شادی والے گھر میں یہ کتاب سنائیں گی؟ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قبر وغیرہ کے بارے میں کس وقت بتایا؟ جب وہ قبریں دیکھی انہوں نے ان حالات یعنی اس موقع کی مناسبت سے. جہنم کا دروازہ کھلنا اور حرارت اور گرم ہوا کا اندر آنا. سیدنا برا بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور اس کے لیے آگ یعنی غیر مومن کے لیے آگ کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی حرارت اور گرم ہوا اس کے پاس آتی ہے. فرمایا اور اس پر اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، یعنی آپس میں چڑ مڑ جاتی، جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی ہیں، ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جہنمی اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کاش اللہ مجھے ہدایت دے دیتا. تو یہ بات اس کے لیے حسرت کا باعث بن جاتی ہے. یعنی لوگ جہنم دیکھ کے قبر میں کیا تمنا کریں گے، کیا کہیں گے کاش مجھے دنیا میں ہدایت مل جاتی. آج لوگ ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتے، ہم ان کے لیے کڑتے ہیں، لیکن کل وہ اپنے لیے خود پریشان ہوں گے. تو اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس راستے کی ہدایت دی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے، اس پر قائم رکھے اور ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. جہنم سے لباس اور بستر آنا اور آگ کی طرف دروازہ کھلنا. سیدنا برا بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں غیر مومن کے جواب پر آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور آگ کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے آگ کی طرف دروازہ کھول دو. زمین کا باہم مل جانا اور پسلیوں کا ایک دوسرے میں گھس جانا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس پہ مل جا، یعنی تنگ ہو جا، تو وہ زمین اس پر مل جاتی ہے تو اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں. پھر وہ شخص اسی عذاب میں مبتلا رہے گا یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی اس جگہ سے اٹھا دے گا. یعنی تھوڑی دیر بھی جگہ تنگ ہو تو ہمارا دل گھبرانے لگتا ہے. کوئی کمرہ تنگ ہو، تنگی میں ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ غیر مومن کے لیے
کافر یا منافق کے لیے قبر تنگ ہوگی اور اسی تنگی میں وہ رہے گا جیسے جیل خانے میں ہو. سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بے شک کافر کے پاس جب اس کے سر کی طرف سے آیا جاتا ہے تو وہاں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، پھر اس کی دائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو وہاں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، پھر اس کی بائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو وہاں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، یعنی کوئی عمل نہیں ہوتا. اگر آپ پیچھے سے کتاب پڑھیں گے تو اس میں مومن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سر کی طرف سے نماز آ جائے گی، دائیں طرف سے صدقہ آ جائے گا جسے دائیں ہاتھ سے دیتا تھا، بائیں طرف سے امر بالمعروف نہی عن المنکر وغیرہ، اور پاؤں کی طرف سے اور بھی نیکیاں جو ہے وہ اس کی آ جائیں گی. پھر اس کا نیک عمل اس کے ساتھ ہوگا، جو قرآن اس نے پڑھا ہوگا وہ اس کے پاس ہوگا، یعنی جو جو اچھے کام کیے ہوں گے وہ قبر میں سارے اس کے لیے قبر کو خوبصورت بنائیں گے. لیکن کافر اور منافق چونکہ اس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں تھا تو اس نے جو نیکیاں کی وہ بھی ضائع ہو گئی ہے، دنیا میں اس کو اس کا اجر مل گیا اور آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. اعمال کا انتہائی کبھی شکل میں آنا. سیدنا براء بن عازب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور اس کے پاس ایک بدصورت آدمی گندے کپڑے والا بدبودار شخص آتا ہے. وہ کہتا ہے اس چیز کی خوشخبری پاؤ جو تمہیں بری لگتی ہے، کہ یہ تیرا وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. تو وہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے شر کی خبر معلوم ہوتی ہے. وہ کہتا ہے میں تیرا گندا عمل ہوں. وہ کہتا ہے میرے رب تو قیامت قائم نہ کرنا. مومن کیا چاہتا ہے؟ اے رب قیامت قائم کر، اور کافر چاہے گا کہ قیامت قائم نہ ہو. اندھا بہرا فرشتہ مقرر کیا جانا. سیدنا براء بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، پھر اس پر ایک اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے. اس کے پاس لوہے کا ایک ایسا گرز ہیمر ہوتا ہے کہ اگر اسے پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنی زور کی پٹائی ہوتی. فرمایا پھر وہ اس گرز سے اس کو مارتا ہے، اور اس کی مار کی آواز کو مشرق و مغرب کے درمیان کی ہر چیز سنتی ہے سوائے جن و انس کی. پھر وہ مردہ بھی مٹی ہو جاتا ہے، پھر اس میں روح لوٹا دی جاتی ہے. بار بار وہ مرتا ہے اور جیتا ہے اور اس مصیبت سے گزرتا ہے. لوہے کے ہتھوڑے سے دونوں کانوں کے درمیان یعنی گدی پر مار پڑنا. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے ایک ضرب لگائی جاتی ہے تو وہ زور سے چیخ اٹھتا ہے. اس کی چیخ و پکار کو جن و انس کے علاوہ اس کے پاس پاس کی تمام مخلوق سنتی ہے. قبر میں کیڑے پکوڑوں اور سانپ کا ڈسنا اور نوچنا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسے کہا جاتا ہے سو جا جیسے منحوش سوتا ہے. راوی کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ سے کہا منحوش سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا اس سے مراد وہ آدمی جسے کیڑے مکوڑے اور سانپ ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں. پھر اس پر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے. 99 گنجے سانپوں کا مسلط کیا جانا. سیدنا ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی؟ بس بے شک اس کے لیے تنگ گزران ہے. وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تنگ گزران کیا ہے، یعنی تنگ زندگی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بخوبی جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کافر کا اس کی قبر میں عذاب سے دوچار ہونا ہے، یعنی وہ تنگی ہے جو قبر میں پیش آئے گی. اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بے شک اس پر 99 گنجے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں. کیا تم جانتے ہو وہ سانپ کیسا ہوتا ہے؟ وہ 70 سانپ ہیں اور ہر سانپ کے 7 سر ہوتے ہیں. ایک سانپ کے 7 منہ ہوتے ہیں، 7 سر. وہ اسے قیامت کے دن تک ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا تھا کہ عذاب قبر کس کس کو ہوگا؟ ایک کافر منافق تو ہو ہی گیا، اس کے علاوہ کفر اور نفاق میں مبتلا لوگ. قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم عن فرعون النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرعون کے بارے میں فرماتے ہیں وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. وہ تو پانی میں ڈوبے تھے. کچھ لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ قبر میں نہیں جاتے ان کو عذاب قبر کیسا ہوتا ہے؟ کوئی چاہے قبر میں جائے کہ نہ جائے، پانی میں ڈوب کے مرے، کسی شیر چیتے کے پیٹ میں چلا جائے، کہیں بھی چلا جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرت اور طاقت کے ساتھ اس کی اسی جگہ کو اس کے لیے قبر بنا دیتے ہیں، اور وہاں بھی اس کے لیے عذاب ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا اس کے لائق ہوتا ہے. تو آل فرعون صبح شام آگ پر پیش کی جاتی ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو، یعنی آخرت کا عذاب اور بھی شدید ہے. وقال فی المنافقین فکیف اذا توفتهم الملائکۃ یضربون وجوہهم وادبارهم ذلک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ
وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. اور منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں پھر اس وقت ان کا حال کیا ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے تو ان کے چہروں اور پشتوں پر مار رہے ہوں گے، یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے پیچھے لگ گئے جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اس کی رضا کی راہ اختیار کرنے کو پسند نہ کیا، تو اس اللہ نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے. یعنی موت کے وقت بھی فرشتے مارتے ہیں. کبھی کسی نے دیکھا موت کے وقت مار پڑتی دیکھی کسی نے؟ ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. تو یہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے. قبر کا عذاب کس سے تعلق رکھتا ہے؟ علم غیب سے. یعنی جب ایک انسان مر جاتا ہے نا تو دنیا سے اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. پھر قبر میں کیا ہوتا ہے وہ وہی جانتا ہے، ہم نہیں جان سکتے. ہم اگر قبر کھود کے بھی دیکھیں تو ہمیں نظر نہیں آئے گا کچھ. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی ایسی کچھ نشانیاں دکھا دیتا ہے. میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا تھا کہ کسی ملک میں ایک میت کو دفن کر رہے اور قبر کھود رہے اور اس میں بار بار سانپ آ رہا ہے. تو یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ مختلف طریقوں سے اس سانپ کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہٹانے کی، رخ موڑنے کی، لیکن وہ سانپ باز نہیں آتا. آخر تنگ آ کر وہ لوگ میت کو جب نیچے اتارتے ہیں تو وہ اس کے کفن کے اندر گھس جاتا سانپ. یہ نشانیاں کبھی کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دکھا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے، ورنہ ہمارے لیے تو قرآن اور سنت ہی کافی ہے، سچے نبی کی سچی باتیں ہی کافی ہیں کہ ہم ان پر یقین کریں. کسی انسان کی بات یا کسی ویڈیو کلپ کی تو بات ہی دوسری کی جا سکتی ہے تاکہ لوگ عبرت پکڑے. سیدنا ابو ایوب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد باہر نکلے تو آپ نے کچھ آواز سنی تو آپ نے فرمایا یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی باتیں سنوا دیتے تھے کیونکہ آپ ہمیں پھر علم یقینی کے ساتھ خبر دیتے تھے. ظلم کرنے والا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کاش آپ ظالموں کو دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ ہمیں بچائے. اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لاؤ اپنی جانیں نکالو، آج تم ذلت کے عذاب کو بدلہ دیے جاؤ گے اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے. چغل خور اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے والا. سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور ان دونوں کو کسی بڑی بات پر عذاب نہیں دیا جا رہا. پھر آپ نے فرمایا کیوں نہیں، بڑی بات ہی ہے. ان میں سے ایک شخص تو چغل خوری میں دوڑ دھوپ کیا کرتا تھا، یعنی ادھر کی بات ادھر لگا، ادھر کی شکایت ادھر، ادھر کی ادھر، لوگوں کی بری باتیں اور غیبتیں آگے سے آگے پہنچاتا تھا. یعنی ہر وقت اس کی گفتگو میں دوسروں کی برائیاں شامل تھی. دوڑ دھوپ کرتا یعنی اس کی ایفرٹ اور ساری بھاگ دوڑی یہی تھی، اس کا انٹرسٹ ہی یہی تھا. اور دوسرا اپنے پیشاب سے بچنے کے لیے احتیاط نہیں کرتا تھا. یعنی کچھ لوگ تو کموڈ پہ بیٹھتے ہیں اور کچھ لوگ کموڈ پہ نہیں بیٹھتے، نیچے بیٹھتے ہیں اور وہ جو پیشاب کرتے ہیں تو پاؤں پہ بھی چھینٹیں پڑ رہی ہوتی ہے، کپڑوں میں بھی پڑ رہی ہوتی ہے، پھر انہیں کپڑوں میں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. تو طہارت کا اہتمام کرنا بے حد ضروری ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں صحیح طہارت اختیار کرنے کی توفیق دے، نہ ہم حد سے بڑھے اور نہ اس کو چھوڑے. سیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کا عموماً عذاب پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، پس تم پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو. مظلوم کی مدد نہ کرنے والا اور بغیر وضو کے نماز پڑھنے والا. سیدنا ابن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اسے قبر میں 100 کوڑے لگائے جائیں. وہ تخفیف کا سوال کرتا رہا اور دعا کرتا رہا یہاں تک کہ 1 کوڑا باقی رہ گیا، باقی معاف کر دیے گئے. جب اسے یہ 1 کوڑا لگایا گیا تو اس پر اس کی قبر آگ سے بھر گئی. پھر جب اسے سزا کا اثر زائل ہوا تو اس نے فرشتوں سے کہا تم نے کس بنا پہ مجھے کوڑا لگایا؟ انہوں نے کہا تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی اور تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے، تم نے اس کی مدد نہیں کی تھی. یعنی تمہارے سامنے کسی کی پٹائی ہو رہی تھی اور تم نے روکا نہیں اس کو. تو ہمیں اپنی ساری زندگیوں کا جائزہ لینا ہے اور جہاں جہاں ہمارے اعمال قرآن و سنت سے ٹکراتے ہیں وہاں ان سے بچنا ہے اور اللہ سے ہر وقت توبہ کرتے رہنا ہے. خیانت کرنے والا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب ہم نے خیبر فتح کیا تو ہمیں مال غنیمت میں سونا اور چاندی نہیں ملے بلکہ گائے، اونٹ، سامان اور باغات ملے تھے. پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی قرا کی طرف لوٹے اور آپ کے ہمراہ آپ کا غلام تھا جس کو مدعم کہا جاتا تھا، جو بنو ذباب کے ایک آدمی نے آپ کو ہدیے میں دیا تھا. اس دوران کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا اتار رہا تھا کہ اچانک نامعلوم سمت سے ایک تیر آ کر اس غلام کو لگ گیا. لوگوں نے کہا اس کے لیے شہادت مبارک ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو چادر اس نے خیبر کے دن تقسیم ہونے سے پہلے مال غنیمت میں سے چرائی
جو چادر اس نے مال غنیمت میں سے چرائی تھی وہ اس پر آگ کا شعلہ بن کر بھڑک رہی ہے. یہ شخص کون تھا؟ مومن تھا نا. کون تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا. اتنا بڑا اعزاز اس کو حاصل تھا، لیکن اس کے ساتھ اس نے ناسمجھی کی وجہ سے کیا کیا؟ چادر چوری کر لی بیت المال میں سے. اللہ کا مال، لوگوں کی ڈونیشن جو ہوتی ہے، یعنی جیسے آپ میں سے کئی انچارجز ہوگی، کئی برانچ انچارجز ہوگی، کئی ڈونیشن جمع کرتے ہوں گے، وہ آپ کے لیے کالے سانپ کی طرح ہے کہ اس کو آپ اپنی ذات پہ نہیں لگا سکتے کہ آپ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے پیسہ اکٹھا کریں اور پھر ذاتی فائدے اٹھانا شروع کر دیں. یہ اپنی آخرت عاقبت خراب کرنے کے برابر ہے. ایک سوئی دھاگا بھی اس میں سے نہیں لینا چاہیے. لوگ جس مقصد کے لیے جو مال دے اس کو وہی خرچ کر دینا چاہیے اور اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے. اسے ضائع ہونے کے لیے اور چوری ہونے کے لیے نہیں چھوڑ دینا چاہیے. یہ بات سن کر ایک آدمی 1 یا 2 تسمے لے کر آیا تو کہنے لگا یہ چیز میں نے اٹھائی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی آگ کا 1 تسمہ یا 2 تسمے بنتے، اگر تم اس کو نہ جمع کراتے تو یہ تمہارے لیے آگ